बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, हाजिर हैं इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान है एक सवाल, और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरमद सरोश साहब। जनाब बहुत शुक्रिया। बहुत से सवालात आपसे हम करते रहते हैं पहले भी, और बहुत से जवाबात आपने हमें दिए हुए हैं। कई दफ़ा तो आपने बिल्कुल जवाब दे दिया है लेकिन सवाल हमारे वहीं पर हैं और ये रहेंगे। और आपके साथ बात करने का जो लुत्फ़ है वो एक ये भी है कि जिस फ्रीक्वेंसी पर सवाल किया जाता है आप उसी फ्रीक्वेंसी पर उसका जवाब देते हैं, और ज़ाहिर है मेरे लिए ये बहुत तमानियत और खुशी के बायस होता है। सवाल ये है कि आपका मुताला उर्दू नज़म का भी है, आप ख़ुद लिखते हैं और उसके बारे में आपकी एक राय भी है। आलमी मंज़रनामा जो नज़म का है उससे भी आप वाकिफ़ हैं, कई ज़ुबानों की नज़म पर आपकी नज़र है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उर्दू नज़म भी आलमी मंज़रनामे में कहीं मौजूद है? मौजूद है का मतलब ये है कि तर्जुमा होकर पहुँची है, वो लोग इसको पढ़ रहे हैं, ये नहीं। क्या अपने फ़िक्र, अपने उसलूब, अपनी सतह और अपनी जो उसका मयार है उसके एतबार से आप समझते हैं कि हम उर्दू शायरी को या उर्दू नज़म को आलमी सतह पर भी जान सकते हैं या पहचान सकते हैं? इसके भी आगे से मैं पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। अपनी सी कोशिश करता हूँ जवाब देने की। जो सवाल आपने किया है और उसमें ये कतरन लगा दी है कि तर्जुमा हो के जो नज़म पहुंची है वो नहीं, लेकिन मैं मजीद इसमें मैं ये नहीं कह रहा, मेरा मतलब है कि वो यानी अगर फ़र्ज़ के तर्जुमा होकर नहीं भी पहुंची तो यानी दुनिया के मंजरनामे पर वो नहीं आ सकी तो कोई मसला नहीं। समझ गया, मैं ज़रा लुत्फ़ ले रहा था। इसमें मजीद मैं तखसीस करता हूँ कि क्या वो नज़म जो है निसाबी सतह पर वहाँ मौजूद है या कारी भी अपना जो है वो पैदा कर पाई है अगर तर्जुमा होके पहुँची है। तो ये मुख्तलिफ सतहें हैं कि जहाँ पे हम उर्दू नज़म को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मामला यूँ है कि अगर आप कुछ इकबाल से या उससे पहले से हम लें तो मेरे ख़्याल में कि जो शुरू के हमारे शुअरा थे, क्योंकि वो एक तहरीक चल रही थी बर-ए-सग़ीर के अंदर, और ख़ाली बर-ए-सग़ीर के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर, जब कॉलोनियलिज़म जो है उसका इन्हतात हमने देखा 21वीं सदी के अवाइल के अंदर, तो लातीनी अमेरिका और यहाँ पे वो आज 20वीं सदी के अवाइल में तो एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि जिससे ग्लोबली जो है इंसान मुतासिर था। और उस दौरान जो नज़म लिखी गई जिसका पॉलिटिकल हिस्सा जो है इकबाल और राशिद और बहुत सारे और शायरों के यहाँ नज़र आता है, वो तो वहाँ पहुँचा भी है, उसका मुताला भी हुआ है निसाबी सतह पर भी। और राशिद और इकबाल और मजीद अमजदी अपना कुछ कारी भी जो है वो पैदा कर पाए हैं। लेकिन बाद की जो नज़म हुई, वो नज़म को समझने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा इस पे बात करना चाहूँगा कि क्या जो बर-ए-सग़ीर का इंसान है और जो क्या यूरोप का इंसान है वो ज़िंदगी को एक ही तरह से देख रहे हैं? क्या उनके जज्बाती मामलात एक हैं? तो वहाँ जो मॉडर्निटी आई है वो उसकी अभी तक यहाँ पे झलक ही पहुँची है, जिसे हम आज हम बयान करते हैं। तो उसके जज्बात, उसका ज़िंदगी का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो इंसान मुख्तलिफ है। उनकी जब हम नज़में पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ शायरी के अंदर एक शोरीदगी नज़र आती है। यही वजह है कि कीट्स या सिल्विया प्लाथ या चार्ल्स बुकोविस्की, उनके अंदर वो शोरीदगी मौजूद है, वो हमें ज़्यादा जो है हॉन्ट करते हैं, जबकि बहुत सारे शायर हमें बहुत फीके लगते हैं, वहाँ मशहूर हैं। तो वो जो मिजाज के अंदर तग़य्युर है, खाली खित्ते की वजह से नहीं, वो जो वक्त जिस तरह से बीत रहा है और उनके जो समाजी मामलात हैं वो तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, इंसान तब्दील हो रहा है। तो वहाँ में मैं समझता हूँ कि हमारा शायर जो है उस सतह पे बात नहीं कर रहा होता या उस फ्रीक्वेंसी पे बात नहीं कर रहा होता कि वो जो है वो चल सके। ज़िंदगी का तजुर्बा मुख्तलिफ है। बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता कि उर्दू नज़म ने अपना कोई वसी पैमाने पे या काबिल ज़िक्र अंदाज में कोई कारी पैदा किया है। ये तो सिर्फ आप यूरोप की बात कर रहे हैं। क्या कुछ खित्ते ऐसे भी हो सकते हैं जिनके हालात हमारे खित्ते के हालात से मुमासिल हों? ठीक, मतलब और भी दुनिया है ना, मतलब अफ्रीका में आप देख रहे हैं, एशिया के और कुछ लोग हैं जी। तो सिर्फ हम यूरोप को क्यों देखते हैं यानी इस पैमाने के लिए कि दुनिया में, क्योंकि दुनिया का मरकज़ वो है तो जो चीज़ यूरोप में सामने आती है हमसे ये समझते हैं कि आलमी सतह पर वो पहुंची। इसका फिर जो जवाब है, चले हम इंडिया को देख लेते हैं, भारत को देख लेते हैं। वहाँ उर्दू नज़म जो है वो पढ़ी जाती है, उसका एक कारी भी है, क्योंकि वहाँ की जो नज़म है वो बहरहाल समझा जाता है कि उसका मयार उस तरह का नहीं है।
تو اس کو شامل کر لیں جو براہ راست اردو سمجھنے والے ہیں. اب جو براہ راست اردو سمجھنے والے نہیں ہیں، اس کا سوال تو آپ ترجمہ نگاروں سے کیجیے کہ انہوں نے کیا دوسری زبانوں میں اردو نظم کو ترجمہ کیا ہے. بہت کم شاعر جو ہیں وہ ترجمہ ہوئے ہیں، اور زیادہ تر جو میری نظر سے گزرے ہیں، میں جن کے بارے میں جانتا ہوں، وہ انگریزی زبان ہی ہے کہ جس میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کو آن لائن بھی بہت سارے ہمارے شاعر جو ہیں مختلف ویب سائٹس جو موجود ہیں وہاں پہ مل جائیں گے. وہاں پہ ان کی ایک ریڈرشپ بھی بہرحال موجود ہے. لیکن ایک بڑی سطح پہ جس طرح سے یورپ کے شاعر یہاں پہنچتے ہیں، یا کچھ مڈل ایسٹ کے شاعر بھی یہاں پہ بہت پاپولر ہیں، اس طرح سے اردو کا کوئی شاعر، معاصر شاعر بالخصوص، میری نظر سے کبھی نہیں گزرا. یہ تو بات میں نے پہلے آپ سے یہی گزارش کی تھی کہ دیکھیں نا، یہ ایک اور معاملہ ہے کہ کیا ترجمہ ہو کر وہاں پہنچے کہ نہیں پہنچے. اس کے یعنی اس کے محرکات مختلف ہو سکتے ہیں ترجمہ کرنے کے، ترجمہ نہ ہونے کی وجوہات ہو سکتی ہیں یہ وہ. لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا معیار کے اعتبار سے جس سطح کا عالمی سطح پر نظم نگار لکھتے ہیں، اردو کا شاعر بھی اس سطح کا لکھتا ہے، یا کم معیار ہونا بھی ایک وجہ ہے وہاں تک نہ جا سکنے کی؟ ہاں، یہ ایک بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. اصل میں سوال یہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اردو کے شاعر بھی بہت اچھے شاعر ہیں. چلیں، ایک انتخاب تو بہرحال ایسا مرتب کیا جا سکتا ہے کہ جسے ہم عالمی سطح پہ پیش کر سکیں. ہمارے یہاں فارس کے بہت سارے شاعر جو عصر حاضر میں ایرانی لکھ رہے ہیں، ان کے تراجم بھی پہنچے ہیں. ہمارے یہاں کوشش کم کی گئی ہے کہ آپ اگر اردو کے اندر ہی دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ نظم نگاروں کا کوئی اچھا انتخاب دو چار ایک عدد کے علاوہ یہ بات جو ہے وہ ہو سکا ہے. یعنی یہاں کا اپنا قاری جو ہے آپ کا اردو کا، وہ بھی واقف نہیں ہے جی عمومی طور پر. ہم عالمی معیارات کی نظمیں نکال سکتے ہیں. ہمارے یہاں بہت اچھے شاعر ہیں، اب بھی موجود ہیں. تو میرے خیال میں کچھ پہلے ہمیں داخلی سطح پہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ اچھی نظریں جیسے ہم عالمی سطح پر یا عالمی ادب کے مقابلے میں، معاصر عالمی ادب کے مقابلے میں پیش کر سکیں، ان کو منتخب کیا جائے، ان کو شائع کیا جائے، اور اس کے بعد اس کے ترجمے ہونے چاہیے. تو اگر تو معیار کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو اس وقت دنیا میں لکھا جا رہا ہے، اس وقت دنیا میں کوئی بہت بڑا عظیم شاعر جو ہے اس طرح سے موجود نہیں ہے جس طرح سے ہمیں 16ویں 17ویں 18ویں سے. تو اسی طرح کی شاعری ہو رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اچھا انتخاب جو ہے کیا جائے جسے ہم عالمی سطح پہ پیش کریں. دیکھیں ترجمے بھی اسی سے ہوتے ہیں نا. مثلا میں نے چینی سے کچھ ترجمے کی یعنی کرنے کی کوشش کی، یعنی چینی سے جو انگریزی میں ہوئے تھے ان انگریزی سے. تو کرتے ہم یہی ہیں کہ ہم کوئی انتھولوجی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ظاہر ہے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم وہاں سے ساری نظمیں پڑھ کر یا سارے جو ٹیکسٹ ہے وہ پڑھ کے وہاں سے انتخاب بھی خود کریں اور اس کے بعد ترجمہ بھی خود کریں. تو ہم بھروسہ کرتے ہیں اسی زبان کے ان لوگوں پر جنہوں نے انتخاب کیے ہوئے ہیں، اور اس انتخاب کا ترجمہ کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے میں آپ کے توسط سے ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ بعض اوقات اس طرح کے ترجمے یا اس طرح کے انتخاب ہو بھی جاتے ہیں کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے تحت، اور وہ بڑی خاموشی سے وہ خود سے یہاں وہ کر کے اچانک سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ کتاب بھی موجود ہے، آپ کی نگاہ سے گزرتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب بھی. اور ایسے ان نون شاعر کہ جن کا پاکستان کے اندر نہ کوئی قاری ہے، نہ اس کو ادبی دنیا کچھ اس معیار کا سمجھتی ہے، وہ اس میں ہوتے ہیں. اور جو باہر ہمارا امیج پہنچتا ہے وہ پھر آپ کے سامنے ہے کہ وہ. تو میرے خیال میں کہ اچھے شاعروں کا ایک سنجیدہ انتخاب ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ اس تناظر میں کہ ہم نے یہ عالمی سطح پہ جو ہے نظمیں پیش کرنی ہے تو بالکل موجود ہے. آخری اس حوالے سے یہ بتائیے یہ کون کرے گا یا کس کو کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں کوئی بھی شخص کر سکتا ہے. نظم نگاروں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، ناقد ہو سکتا ہے جو اس پہ 12 ایک مضمون بھی لکھے. اور جن کا مسئلہ ہے وہ کیوں نہ کریں؟ میں تو انکار نہیں کیا، نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں بالکل کرنا چاہیے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے، بالکل درست، ہم خود ہی وہ کیوں نہیں ہوتے کہ اگر ہم دیکھیں نا دوسرا آدمی تو پہلے اس مسئلے کو مسئلہ سمجھے گا تو اس پر عمل کرے گا. آپ تو اس مسئلے کو مسئلہ سمجھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ایسا ہے، تو میرے خیال میں تو آپ کو کرنا چاہیے. فرض کریں مطلب ایک آپ بھی ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ناقد یہ نہیں کر رہا تو بھی نظم نگار کو خود کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کچھ کرے. اسی طرح آپ نظم کے قاری بھی تو ہیں، مطلب آپ کام کر کے رکھیں،
ایسا نظم مطالعہ تو آپ کرتے ہی ہیں، تھوڑی سی ذمہ داری کے ساتھ اس کا ایک انتخاب کر کے رکھ لیں اور بتا دیں کہ میں نے ایک انتخاب کر کے رکھا ہوا ہے، اگر کوئی اس کو چھاپنا چاہتا ہے تو وہ چھاپ لے، میرے خیال پبلشر اس کو کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا۔ بالکل درست ہے۔ عام طور پر جو انتخاب چھپتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، بلکہ ایک ہی طرح کے ہیں، کہ ادارے اس کو چھاپتے ہیں اپنی انتظامی ضرورت کے تحت زیادہ تر، کہ بھئی ان کے مینڈیٹ میں ہے کہ ہمیں یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، تو وہ ایک جیسے باقی سرکاری کام ہوتے ہیں تو ایک انتخاب بھی چھاپنا ہے تو چھاپ دیتے ہیں اور کسی دوست کے حوالے کر دیتے ہیں جس کے پاس وقت محدود ہے، جس کے پاس جو ہے نظر اس کی جو ہے وہ محدود ہے، یا مطلب اگر زیادہ بھی ہو تو وقت کا جو محدود ہونا ہے اور انتظامی جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے بہرحال کوئی نہ کوئی ایسی قدغن آ جاتی ہے جس کی بنا پر رسائی کم ہو جاتی ہے، تھوڑے وقت میں کر کے دینا ہے۔ آپ تخلیقار کے وقت کو عام نہیں سمجھتے، ادارے کے وقت کو عام سمجھتے؟ نہیں، ادارے کے نہیں، وہ ظاہر ادارہ یہ ذمہ داری آپ تخلیقار پہ ڈال رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادارہ جس آدمی کے، ظاہر ادارہ خود تو نہیں کرتا نا، وہ کسی نہ کسی تخلیقار کے ذمہ لگاتا ہے، لیکن اس میں ادارے کی اپنی پسند ناپسند کچھ اور اس طرح کے معاملات بھی آ جاتے ہیں۔ مثلا آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور آپ نے یہ کیوں کیا، لیکن اگر آپ میرے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں تو میں سوچوں گا کہ یار آپ نے یہ خطہ بھی تو شامل کرنا تھا، یہ حصہ بھی تو شامل کرنا تھا، یہ عہد بھی تو شامل ہے۔ مثلا فرض کریں کوئی 10 سال ایسے آ گئے ہیں کہ اس میں کوئی اچھی نظم کسی نے نہیں لکھی، تو لیکن آپ کہیں کہ 90 والوں کو شامل نہیں کیا، 80 والوں کو شامل نہیں کیا، ظاہر اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں۔ تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ ایسا شامل کرو، کوٹے پہ بہت کچھ آ جاتا ہے، لیکن اگر آدمی انڈیپینڈنٹلی کرے گا، آپ صرف نظم کا انتخاب کریں گے، اگر 20 سال خالی گزر گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی اچھے شاعر نے 2 اچھی چیزیں ڈال دی ہیں تو آپ کو یہ کوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب کی ایک ایک شامل کیا تو اس کی بھی ایک ہی کریں، آپ کی مرضی ہے۔ تو اس طرح زیادہ میرا خیال ہے نمائندہ انتخاب چھپ سکتا ہے اگر آپ کسی فرمائشی پروگرام کے بجائے اپنی اپج سے۔ اچھا، پھر ایک اور بھی بات ہے کہ آپ جب منتخب کرنے والے یا انتخاب کرنے والے ہوں گے تو آپ اس کے ایڈیٹر بھی ہیں، مدیر کی حیثیت سے آپ کا حق ہے کہ آپ جس کو جی چاہے اس میں شامل کریں، ایک خاص طرح کا جو معیار ہے وہ آپ اس میں پیش نظر۔ بالکل میں ایگری کرتا ہوں، انکار تو کوئی بھی کرے ظاہر ہے۔ اور یہ جو تخلیق کار کا وقت ہے، میرا خیال ہے یہ کام بھی اس کی تخلیق کو آگے بڑھانے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو متشکل کرنے میں، کم از کم اس کو اپنی تخلیق کا ہی معیار طے کرنے میں بھی کچھ نہ کچھ موجود ہوگا۔ تو بہرحال تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز موجود ہے اور اس کو پریزنٹ اور ریپریزنٹ کرنے کی جو ضرورتیں ہیں وہ باقی میرے خیال میں ہنگامی ضرورت ہے، کیونکہ زندگی بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں ریلیونٹ ہو جاتی ہیں چند سالوں کے اندر آج، تو فوری طور پہ ضرورت۔ تو پیارے نظم نگاروں کو یہ گزارش ہے کہ کوئی انتخاب جو ہے ہونا چاہیے تاکہ موجود کاری جو ہے وہ ایک جگہ پر ان چیزوں کو دیکھ سکے جو معیار متعین کرتی ہیں۔ تو شکر گزار ہیں جناب سرمد صاحب آپ نے ایک نہایت اہم موضوع پر نہایت اچھی بات کی اور ہمارے سننے والے دوستوں کو اس سے رہنمائی حاصل ہوئی۔ بہت شکریہ۔